जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शान, आपकी खिदमत में हाजिर। आमने सामने प्रोग्राम में हमारे साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और एक ऐसे जफाकश मैं समझता हूँ वर्कर कि जिनके बारे में जितनी बात की जाए कम है, कि उनकी मेहनत, उनके नए नए आइडियाज़ और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अगर किसी सियासी जमात से अगर अटैचमेंट किसी से भी हो तो जमात का फ़र्क नहीं पड़ता, एक फ़र्द का फ़र्क पड़ जाता है कि ये वो फ़र्द हैं जो किसी भी जमात को साथ लेकर चल सकते हैं। तो मैं आज अपने बड़े ही पुराने दोस्त भाई जनाब समझता हूँ कि ये तज्ज़िया नगार बड़े अच्छे हैं, तो मलक रियाज साहब से आज की आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और मुलाकात ही नहीं बल्कि आपको हैरानगी होगी इनकी बातें सुनकर कि बड़ी दूरअंदेशी के साथ ये बातें करते हैं। आज चूँकि हमारा कुछ मौजू पहले अफ़गानिस्तान का रहा, उसके बाद मुल्की हालात को अगर हम देखें तो मुल्की हालात के बारे में भी मैं समझता हूँ कि दिल खून के आंसू होता है कि दिन ब दिन हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे हमें कोई रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही और कहीं भी कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आ रहा जो पाकिस्तान की भाग दौड़ को इस तरह संभाले कि सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी नज़र आए, पाकिस्तानी कौम की बेहतरी नज़र आए। तो ऐसे में आज हम कोशिश करेंगे कि मलक रियाज से पार्टियों से हटकर पाकिस्तान की बेहतरी पर बात की जाए। और अफ़गानिस्तान ने जो हमें इशारा दिया है कि पाकिस्तान को हम खाक में मिला देंगे, तो उनके खाक वाले इरादे जो हैं मैंने उस पहले भी कहा था कि इंडिया ने कहा था कि हम लाहौर में आके नाश्ता करेंगे, तो आज तक नाश्ते के वो ख्वाब देख रहे हैं। तो ऐसे ही इनको मालूम नहीं कि ये टकराव किससे चाह रहे हैं। तो चलते हैं जनाब मलक रियाज साहब के पास और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब आपका? सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, अफ़गानिस्तान वाली बात तो सब ने सुन ली कि उन्होंने बड़ा ललकार के कहा कि पाकिस्तान को मालूम नहीं कि हमने अमेरिका के साथ क्या किया और पाकिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं। इसके अलावा उनके एक मिनिस्टर ने कुछ तस्वीरें भी दिखाई कि 1971 में हमने जो पाकिस्तान के साथ सलूक हुआ और पाकिस्तान ने सरेंडर किया वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत कुछ होशेत कंडे पे अफ़गानिस्तान आया है। तो उसका जवाब तो यही था कि हम हमेशा से उनके मेज़बान बने रहे हैं, वो हमारे मेहमान बने रहे हैं और हमने उनसे प्यार किया है और आज भी हम प्यार करते हैं कलमा पढ़ने वालों से। तो इस बयान के मुतल्लिक़ आप क्या कहते हैं मलक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपके चैनल का, जिस वजह से ये मेरी आवाज़ मेरी कौम मेरे मुल्क तक पहुँचेगी। अफ़गानिस्तान की मेहमान नवाजी में पाकिस्तान ने बहुत अरसा गुजारा है। मैं स्टार्ट यही कहूँगा कि अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, हाँ क्या बात, आज बुत खाने में खुदा बने बैठे हैं। बेशक उनको ये समझ जाना चाहिए कि उनकी ताकत पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान ने उनको तराश के, पाकिस्तान ने उनकी मदद करके माली जानी, और आज पाकिस्तान में अगर अफ़गानी देखें तो कितने पनाह गज़ीर हैं, लीगल और अनलीगल। लेकिन उनको बात करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि आपकी मुआशियत पाकिस्तान के साथ है, आपका किरदार पाकिस्तान के साथ है, आपकी अगर वफ़ादारी पाकिस्तान के साथ ना होगी तो पाकिस्तान को किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान तो पूरी ग्लोबल, पूरी दुनिया को, होल ग्लोबल को ये पता है कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है। बेशक पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और अफ़गानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और उसको बात करने से पहले समझ नहीं आई कि आप क्या रहे हो, तोड़ किसको रहे हैं, किसको तोड़ रहे हो? अपने कलमे को तोड़ रहे हो, अपने कलमे की बुनियाद को तोड़ रहे हो, वजूद को ख़त्म कर रहे हो, अपने वजूद को ख़त्म करने की बात कर रहे हो। आपको ये चाहिए था, आप मुसलमान हैं और आपको ये पता है कि आप किसको बात कर रहे हो, किसको ललकार रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि सीधा सीधा आप ऐलान जंग की तरफ जा रहे हो। लेकिन जिस पोजीशन में आप हो, आपको ये पता नहीं पाकिस्तान एक दुनिया की वाहिद ताकत है जो शायद किसी को पूरी ना दिखती हो, लेकिन हकीकत में इसमें जेंडर सिस्टम, बरादरी इज़म और चारों सूबों की जो जंजीर है
اور اتفاق ہے یہ پاکستان کو کبھی بھی تنہا نہ سمجھے، یہی پاکستان کی طاقت ہے۔ لیکن لڑنا کس سے ہے ریاض بھائی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کو اگر تھپڑ مارے گا تو تکلیف کس کو ہوگی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تک کہ ان لوگوں کے ساتھ اتنا پیار سلوک محبت کرنے کے بعد ان کی طرف سے رزلٹ کیا ملا ہے، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے ایسا ہی؟ یہ جب دیکھیں کہ غیر مسلم کو ان کے للکارے جو ہے سن کے انہوں نے جواب نہیں دیا نا، تو یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ شاید ہم جو ہے نا وہ بہت بڑے ڈون بن چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ریاست کوئی بھی کبھی اس وقت تک طاقتور نہیں ہوتی جب اس کا بھائی ساتھ نہ کھڑا ہو۔ مجھے ایک پوری دنیا میں گلوبل میں مجھے 206 ممالک میں سے بتائیں کہ کوئی ایک کنٹری کوئی بھی کیا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کسی پہ وار کر سکے؟ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جتنی مرضی دولت ہو، جتنی میجارٹی ہو۔ امریکہ لڑا، ساتھیوں کے ساتھ لڑا، روس لڑا، ساتھیوں کے ساتھ لڑا۔ اگر کوئی تنہا لڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیان جو ہے یہ اخلاق پہ وار ہے، یہ ہمسائے پہ وار ہے، یہ اسلام پہ وار ہے، یہ کلمے کی جو ہے نا وہ نفی کرتا ہے۔ ان کو فوری واپس لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جذبہ بھی وہی ہے جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہم سب ایک ہیں، لیکن پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ خوف کو ختم کرتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پاکستانی عوام کا تو خوف ختم ہو چکا ہے، اس کو یہ سمجھ لگ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ جو تقویٰ کر لے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اللہ کی طاقت اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں ریاض بھائی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انڈیا جو کہ پہلے 36 صوبوں کا وہ ایک ملک تھا، اب 40 صوبوں کا ملک وہ بن گیا ہے۔ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود 2 دفعہ پاکستان سے میرے خیال میں پاکستان نے لوہے کے چنے چبوائے ہیں، جبکہ 1965 میں ہم دیکھیں تو ہماری خواتین بھی بارڈروں تک گئی ہیں، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ یار ان سے لڑنا ناممکن کام ہے، اور ان سے جیت تو بڑی ہی دور کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جب کارگل کا موقع آیا تو پاکستان کی جو فوج تھی وہ اوپر تھی اور وہ نیچے تھے، تو ان کے جرنیل کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یار ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب کشمیر ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہا ہے، اور کارگل میں ہم اپنی ہار کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن ہماری ہی اپنی کچھ کوتاہیاں تھیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ کارگل والا معاملہ بھی ایسے ہی ہاتھوں سے گنوایا، اور اسی طرح 65 میں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ تو کیا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی یار کہ ان کو ابھی تک یہ نہیں علم ہو سکا کہ یار تم دھمکی کس کو دے رہے ہو، یا کس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، یا کیوں انہوں نے، یا کس کے کہنے پر کیا۔ پاکستان ایک پاک نام ہے، اور یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاک نام جو ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دوسری بات یہ ہے کہ پاک نام کے اوپر ناپاک ارادے کبھی ہیوی نہیں ہو سکتے۔ بالکل بالکل پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، پوری دنیا کو، بلکہ میں ایک افغانستان کو نہیں پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان معرض وجود میں آیا نہیں، اس کو لایا گیا سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب ہے۔ اور سونے کی چڑیا پاکستان، ایٹمی طاقت پاکستان، 22 کروڑ عوام ایک نقطے پہ اکٹھی ہو جاتی ہے جب کوئی بیرونی طاقت کسی سازش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان پوری 22 کروڑ عوام جو ہے اس وقت ایک قوم کی طرح ایک پرچم کے نیچے، ایک سائے کے نیچے اکٹھی ہے، اور کسی بھی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ باقی رہا جنگوں کی بات، جنگوں میں پاکستان کے جو مجاہد ہیں، پاکستان کے جو فوجی ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، یہ تو دیکھیں جنگ میں شہادت کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ نے حاضر میں دیکھا کہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی کامیابی اور سربلندی کی خاطر صحافیوں نے شہادتیں دی۔ ارشد شریف منہ بولتی مثال ہے، ارشد شریف کی شہادت، اتنا جان بوجھ کے شاپوش، امیر، اچھا گھرانہ، پڑھا لکھا اور فوجی وابستگی، میں تو کہتا ہوں کہ وہ فوج کا بچہ تھا، اس کے باوجود اس نے پاکستان کی خاطر شہادت سے بالکل اس نے دریغ نہیں کیا۔ تو کیا پاکستان میں رہ کے پاکستان کی سالمیت کے لیے جو قوم شہادت کے لیے اس چیز کو چن سکتی ہے، تو کیا بیرونی طاقت کی کسی آواز کے بدلے ہم شہادت سے پیچھے ہٹیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی پاکستان زندہ باد۔
میں یہ بات ابھی تک ان کی نہیں سمجھ سکا کہ انڈین چینل جب دکھاتے ہیں نا تو ایک مجاہد کو وہ پکڑ کے ایک پارٹی کو پکڑ کے وہ روتے نظر آتے ہیں کہ یار حافظ سعید نے یہ کر دیا، حافظ سعید نے یہ کر دیا، ان کی جماعت نے یہ کر دیا، ہمارے اسٹیج الٹ دیے، ہماری یہ وایا کر دی۔ او یار ایک جماعت جس کو ہم نے پابند کیا ہوا ہے وہ جماعت جو ہے وہ بھی ان کو لوہے کے چنے چبوا رہی ہے۔ تو پھر پاکستان آرمی کی اگر بات کریں، ISI کی بات کریں، تو پوری دنیا میں پاکستان آرمی کو اگر بیک پہ دیکھے کہ کوئی بھی فوج بیک پہ پاکستان آرمی کو دیکھے تو وہ کہتی ہے ہماری فتح ہے، کیونکہ پاکستان فوج کا نام پوری دنیا میں بجتا بھی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ لوگ فتح اپنے حق میں کرواتے بھی ہیں۔ دلیر لوگ ہیں، موت سے یہ نہیں ڈرتے، شہادت جو ہے وہ ان کا شوق ہے کہ ہم شہید ہو جائیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ سوچنا کہ پاکستان کمزور ملک ہو گیا یا کمزور ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، تو میرے خیال میں یہ احمقانہ سوچ نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں نا، ایک نقطہ ہے میں سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے، ہاں ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے، اور وہ زندہ بھی صحت مند اور خوشحال رہنا چاہتا ہے اور لائف ٹائم رہنا چاہتا ہے، کوئی موت کو دعوت نہیں دیتا۔ تو شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے جس سے آپ لائف ٹائم زندہ رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، زندگی کی خواہش کرنے والے کو اگر شہادت مل جائے تو اس سے بڑی اس کی زندگی کیا ہوگی؟ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات، قوم کی حیات ہے۔ پھر کسی کو یہ خبر نہیں، باخبر کو یہ خبر نہیں کہ پاکستان میں فوج اور عوام لازم اور ملزوم ہے۔ فوج کی آواز اٹھتی ہے تو عوام ساتھ ہوتی ہے، عوام کی آواز اٹھتی ہے تو بیک پہ فوج ساتھ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہم سب ایک ہے نا، اس میں ہے ہی نہیں۔ جنگیں لوگوں نے کر کے بھی دیکھ لی، پاکستان نے ہمیشہ اس نے انشاءاللہ ایک بہت بڑی طاقت بننا ہے۔ پاکستان اسلامی ملک ہے اور یہاں کے نشیب و افراد سے اگر کوئی سمجھے کہ پاکستان کمزور ہے، اس کی وہ بھول ہے، بالکل ایسے، بہت بڑی بھول ہے۔ بالکل لیکن یہاں پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج اور پاکستانی ادارے بالکل ایک قوم ہے، بالکل ایک قوم۔ الحمدللہ ایسے ہی ہے۔ تو کو پیغام دینا چاہے کہ افغان اب بھی سنبھل جائے، کوئی ایسا پیغام دیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ میں سمجھتا ہوں کسی پاکستانی بچے سے پوچھ لیا جائے نا کہ آپ اگر سیلاب میں ہو، زلزلہ میں ہو، کسی بڑی مصیبت میں ہو تو یار کس کو پکارو گے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کہتے ہیں ہماری فوج ہمیں بچائے گی۔ وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں دیکھتا، وہ کسی اور فلائی جماعت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہماری فوج، بے شک ہماری فوج۔ اور الحمدللہ یہ پیغام پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ یار ہماری فوج سے مت ٹکرانا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ صرف گھر میں بتا کے آئے ہوئے ہیں اور پیچھے والدین کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ ہمارے بیٹے کو شہادت عطا فرما۔ ایک شہید ہو جاتا ہے، ماں کہتی ہے ہمارے 7 بیٹے ہوں گے وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجھے منظور ہے اس دھرتی کی خاطر۔ بے شک۔ تو ہم تو مرنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو اپنی جان عزیز ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں اگر ہم مر جائیں، شہید ہو جائیں تو یہی سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے۔ تو مول صاحب ایک ایسا کو پیغام دے دیں، اس قوم کو بھی دے دیں کہ یار ہمارے مہمان ہو، مہمان بنے رہو۔ ہم نے دھرتی پیش کی ہے، کھانا پیش کیا ہے، لباس پیش کیا ہے، تو موسم کو ایسے نہیں جھٹلایا جاتا جیسے تم آسان فراموشی کر رہے ہو۔ میں بالکل یہ میسیج دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے۔ ہاں، افغان بھائی جو ہیں وہ ہمارے سگے بھائی ہیں، ہمارے رائٹ ہینڈ ہیں، تو کسی بھی سازش کا حصہ نہ بنے۔ میں آپ کو افغانستان کی عوام کو، پوری افغانستان کی جو حکومت ہے، اس کے جو پورے ملک کو میں ایک یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ اتنے بڑے اعزاز کے مالک ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ انہوں نے کس چیز کو کہا؟ افغانستان کی پٹی کو، فاٹا کی پٹی کو، وزیرستان کی پٹی کو۔ انہوں نے کہا کہ اس طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ساتھ کشمیر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو دھرتی آپ کو اللہ پاک نے عنایت کی ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، جو دین آپ کو عطا کیا ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور جس امت میں آپ کو پیدا فرما دیا اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے۔ تو کبھی بھی امت مسلمہ کی خاطر،
اپنے امت مسلمہ کے کسی مسلمان ممالک کے خلاف کبھی بھی ایسا پراپوگنڈا یا ایسا بیان بازی نہ کریں. کیوں کہ آپ ابھی شروع ہوئے ہیں، تو پاکستان کو 75 سال ہو گئے ہیں. آپ نے تو ابھی دیکھا ہے افغانستان کی حکومت کو کہ حکومت کیا ہے. حکومت کے مزے میں ایسے نہ ہو جانا کہ اپنے محسن کو بھول جائیں، اپنے بھائیوں کو بھول جائیں، اپنے معاشی ستون کو بھول جائیں. اپنی پوری کارکردگی کو شو کرنے کی خاطر ایسے کسی بیان سے پرہیز کریں. کیوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا میسج آپ کو محبت کا ہے، ہمارا پیغام آپ کو برادر کا ہے. آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، یاد رکھنا. پاکستان آپ کا بڑا بھائی ہے، تو چھوٹے کا کام بڑے کو للکارنا نہیں ہوتا. پاکستان زندہ باد. تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین، ملک ریاض صاحب نے بڑا ہی اچھا میسیج دیا، اور یہ ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دبے دبے لفظوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی پیدا ہوئے ہو تو بزرگوں کے منہ نہ لگو، کیونکہ جو بھی بچہ بزرگ کی قدر و قیمت نہیں سمجھ سکا، بیٹا باپ کی قدر و قیمت نہیں سمجھ سکا، ہمیشہ اس نے مات کھائی ہے اور مقدر میں شکست ہوئی ہے. تو ابھی چلنا سیکھا ہے، چلنا سیکھ لو، تو پھر اس کے بعد کہنا کہ بزرگوں کے گریبان تک ہم پہنچیں گے. کل بھی آپ ہمارے بھائی تھے، آج بھی ہمارے بھائی ہو، اور جب تک تمہاری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تب تک آپ ہمارے بھائی ہو. تو ملک صاحب نے بھی یہ کہا کہ اپنے بیان کو واپس لے لو، اب بھی وقت ہے، کیونکہ جو تم نے ہم کو سمجھا ہے ہم وہ نہیں ہیں. ہم تو محبتیں دینے والے ہیں، محبتوں کو آگے لے کر جانے والے ہیں. اور جب جب کسی نے ہم سے پنگا لیا، سب کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.